अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो कब किसी से इतना बोलता था, 10 साल जेल में रहकर वहाँ पर भी वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बात करता था। इस काल कोठरी में वो अपने आप को इतना ही तन्हा महसूस करता था जितना पिछले 6 साल से अपनी हवेली में कर रहा था। लेकिन फ़कत 4 दिन में ये लड़की इसके लिए क्या से क्या होती जा रही थी। आपके पास अल्फाज नहीं है क्या? वो इसे देखकर गाड़ी में बैठते हुए हैरानगी और मायूसी से पूछने लगी। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो हंसते हुए बोला। अरे ना तो आप बोलते हैं ना आप डांटते हैं इन्हें कोई, ना ही आपको जोक सुनाते हैं। कितने बोरिंग हैं आप। लेकिन तुम्हें बेवकूफ़ बनाता हूँ। वो इसकी बात काट कर बोला। लेकिन मैंने बोर्ड पढ़ लिया था। हूर्म इसे घूरते हुए बोली। क्या वो वाकई इसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुका था? हाँ, लेकिन तुम्हें तो यही लगा था ना कि मैं इस्लामाबाद तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तो तुम बेवकूफ़ बन गई। इसके इस तरह से कहने पर हूर्म मुंह बसूर कर बैठ गई। वो बार बार बेवकूफ़ उसे कहे जा रहा था, जो जानू साईं की शान के खिलाफ था। होटल आते ही वो इसका बना हुआ मुंह देखकर मुस्कुराया, जबकि साथ ही इसका हाथ थाम कर उसे होटल के अंदर ले गया। लेकिन वो कहाँ जानता था कि आगे ही कोई और मुसीबत इसका इंतज़ार कर रही होगी। कैसे हो दाएं बाबा, अपने चचा से नहीं मिलोगे? अचानक पीछे से आने वाली आवाज़ पर पहले तो वो परेशान हो गया, फिर होर्म को देखने लगा। तुम्हारी निकाह की खबर सुनी, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन हमें भी बुला लेते अपने निकाह पर। रिश्तेदार तुम्हारे, ये बीवी है तुम्हारी? सामने खड़े शख्स ने होर्न को देखते हुए कहा, जो इसने अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। ये हुरिया की बेटी है ना? वो मुकद्दम शाह की बेटी है। अगले ही लम्हे वो अपना शोख लहजा भुलाए सीरियस अंदाज में पूछने लगा, जबकि होर्न को हैरानगी हुई थी, ये शख्स इसे कैसे जानता है। ये बीवी है तुम्हारी? हम बाद में भी लेंगे आपसे। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा। मुकद्दम शाह की बेटी से शादी कर ली तुमने? क्या तुम जानते नहीं हो मुकद्दम शाह कौन है? क्या तुम जानते नहीं हो उससे तुम्हारे साथ क्या किया है? और वो आदमी पीछे से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, जबकि होर्न से अपने बाप के नाम पर इस तरह की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कौन है और मेरे बाबा साईं का नाम इस तरह से क्यों ले रहे थे? वो जैसे ही कमरे में आई, अगले ही लम्हे दाइम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की और गुस्से से बोली। वो बेअदबी से नहीं ले रहे थे। वो तुम्हारे बाबा साईं को बहुत अच्छे से जानते थे। वक्फियत थी उन लोगों की। हम उम्र थे और हम उम्र लोग एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं। वो अपनी परेशानी मसलते हुए बात को संभालने लगा। मतलब मेरे बाबा साईं के दोस्त थे, तो आपने मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दिया? और वो आपको आपके चचा क्यों कह रहे थे? क्या वो आपके चचा हैं? वो फिर से एक्साइटेड सी होकर पूछने लगी। हाँ, मेरे चचा हैं, लेकिन सगे नहीं। तुम यहाँ आराम करो, मत इतना सोचो और तुम यहीं पे बैठी रहो। थोड़ी देर में मैं आता हूँ। वो कहता हुआ वापस पलट कर बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद करके। मुज़फ़्फ़र शाह सूरी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इस तरह से हुर्म के सामने नहीं आना चाहिए था। वो गुस्से से हुआ बरहू हुआ दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो जितना इन सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था, ये सवाल उतना ही उसके सामने आ रहे थे। मुझे इससे मिलना होगा, उसे रोकना होगा। उससे पहले कि वो जानू साईं को सब कुछ बता दे, मुझे खुद उसे सब कुछ बताना होगा। वो परेशानी से तेज़ कदम उठाता नीचे आया। क्या मतलब, हम लोग गाँव जाएंगे? वो कल ही गाँव से वापस आया था और आज सुबह से तायशा ने बताया था कि वो सब लोग आज गाँव जाएंगे और अपने गाँव वाले घर में ही उनकी शादी होगी। शाजिम को तायशा का फ़ैसला बहुत अच्छा लगा था। यानी उसकी शादी वहीं होगी जहाँ वो पैदा हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात थी। जिमल को भी ये फ़ैसला बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो अपने बाबा से मिलने नहीं जा सकी थी। है हैदर भाई ने ये फ़ैसला किया है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम अपने पुराने घर में ही शादी करेंगे। हमारे घर से बारात हैदर भाई के घर जाएगी और उस दिन से एक दिन पहले साथ वाले घर में भी आ जाएगी। तायशा शाजिम का मुंह देखकर मुस्कुराई, तो वो भी मुस्कुरा दिया। और फिर एक बारात मेरे घर में आएगी। और उस बात का तायशा ने जिमल को ज़बरदस्ती अपने गले लगा लिया, जो हमेशा की तरह अपनी शादी की बात सुनकर चिढ़ चुकी थी। मुझे यकीन है वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तायशा ने मोहब्बत से इसके गाल चूम कर कहा, तो जिमल भी मुस्कुरा दी। अब वो सिर्फ उस लड़के के लिए अपनी माँ का मूड खराब नहीं कर सकती थी। बाबा साईं, मैं गाँव नहीं जाना चाहती। आपको तो पता है मुझे गाँव का माहौल पसंद नहीं है। हर तरफ मट्टी धूल। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। आप खुद फप्पो साईं से बात करें।
وہ حیدر کے سر پر سوار ہو کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حیدر اس کو سمجھانے کے بجائے الٹا اسے ہی سمجھانے بیٹھ گیا۔ اور پھر جب کافی دیر کے بعد بھی وہ نہ سمجھی تو روٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ہر چیز میں زبردستی کرنا ضروری ہے کیا؟ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی جگہ تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی میں؟ شادی کے لیے وہ کافی زیادہ بیزار لگ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ جازم کا نمبر دیکھ کر پہلے تو اس کا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن وہ اپنے بابا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مروتاً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی وہیں پر ہوگی جہاں تمہارے گھر والے چاہتے ہیں۔ زیادہ نخرے دکھانے یا ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو شادی 4-5 دن بعد ہونے والی ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ وہ انتہائی غصے میں بول رہا تھا۔ جازم کیوں ہر بات پر زبردستی کر کے ضد لگا رہے ہیں؟ میرے ساتھ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، اس کا حکم دیتا انداز سے وہ غصہ ہو گئی۔ اوہ ریئلی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ابھی کہاں جانے من، ابھی تمہاری غلامی کی شروعات بھی نہیں ہوئی۔ خاندانی بیویوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ ابھی تک تم ٹھیک سے میری خاندانی بیوی بنی ہی نہیں اور تھک گئی۔ ابھی تو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ جاؤ تیاری پکڑو، کیونکہ اگر میں آیا نا تو تمہارے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ اور اسے کہتا وہ فون رکھ چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے فون کو دیکھتے ہوئے اس کا انداز نوٹ کر رہی تھی۔ کیا اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح سے اس سے بات کی تھی؟ اس کا اندازہ سوچنے پر اسے مجبور کر گیا۔ تو کیا یہ سچ میں مجھے اپنا غلام بنا کر رکھے گا؟ وہ سوچتے ہوئے فون کو گھور رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جانو سائیں مسلسل ادھر سے ادھر گھومتی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آیا تب خود ہی باہر نکلنے لگی، لیکن باہر سے دروازہ لاک دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مطلب وہ مجھے بند کر کے چلے گئے؟ میں کیا کوئی چور ڈاکو ہوں جو مجھے جیل میں بند کر دیا؟ جانو سائیں منہ بسور کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی اور روز کی طرح اپنا اہم ترین کام بہرام کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کبھی بہرام کا نمبر یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی اور نہ ہی اسے کسی کا نمبر زبانی آتا تھا، کیونکہ سب کے نمبر تو اس کے موبائل میں سیو تھے۔ بہت کوشش کے بعد بھی اسے کوئی نمبر یاد نہیں آیا۔ کبھی وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی تو کبھی ٹی وی آن کر لیتی، کبھی بیڈ پر لے جاتی تو کبھی صوفے پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اسے ایسا کبھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اسے یہاں آ کر یوں بھول جائے گا۔ اب تو بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی، لیکن کمرہ باہر سے لاک تھا۔ کمرے میں لگے فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فوراً ریسیو اٹھایا۔ میم آپ کو کچھ چاہیے؟ ایک نسوانی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ وہی کاؤنٹر والی لڑکی تھی جو بڑی دلچسپ نظروں سے دائم کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ کیا ہے نا، جب تک میرے شوہر نہیں آ جاتے تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ جانو شرمائے ہوئے انداز سے اس سے بات کرتے ہوئے بولی۔ آپ ان کی وائف ہیں؟ لیکن لڑکی کو حقیقت جان کر دکھ ہوا تھا۔ وہ تو دائم کی نظر میں نمبر بنانے کے لیے اسے فون کر رہی تھی۔ تو آپ کو کیا لگا تھا؟ حورم اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ نہیں کچھ نہیں، جب سر آئیں آپ کے لیے کھانا بھیج دوں گی، وہ مایوسی سے کہتے ہوئے فون رکھ چکی تھی، جبکہ اس کی آواز سن کر جانو سائیں کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بڑی آئی میرے شوہر پر دورے ڈالنے والی، جانو سائیں بڑبڑاتے ہوئے فون پٹک چکی تھی۔ صبح سے شروع ہوا سفر شام کو ختم ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد تو پہنچ آیا تھا، لیکن اس کے اس ایڈریس پر بھی اسے جانو سائیں کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ جانو سائیں یہاں پر بھی نہیں تھی اور نہ ہی دائم یہاں اسے لے کر آیا تھا، لیکن ملازموں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ یہاں آنے والے تھے، لیکن ابھی تک پہنچے نہیں۔ اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو اسے خود سے چھپتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ آدمی اس سے کیوں چھپ رہا تھا؟ بہرام سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید یہ آدمی ان لوگوں کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے باہر آ گیا، لیکن کہیں گیا نہیں۔ وہ آدمی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کسی کام کے لیے باہر نکلا اور تھوڑی ہی آگے جا کر بہرام نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ شاید وہ آدمی بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وجہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، اگر جانتا تو بتا دیتا۔ مجھے کوئی تمہارا ڈر نہیں ہے، واجد غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر بہرام ہنس دیا۔ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں؟ تمہیں ڈرا کر مجھے کوئی فائدہ ملے گا؟ بہرام نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ تم بہرام شاہ ہو، دائم سے کے دشمن، اور یہاں پر تم اپنی بہن سے ملنے نہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہو۔ لیکن کان کھول کر سن لو، دائم سر اسے کہیں نہیں جانے دیں گے، واجد نے تپتے لہجے میں کہا، جب یہ بہرام کسی بھی بات کا لحاظ کیے بغیر اس کے منہ پر ایک مکہ جھاڑ چکا تھا۔
اگر ایسی ہی بات ہے تو بتاؤ میری بہن کہاں ہے، میں بھی تو دیکھوں تمہارے دائم شستوری میں کتنی ہمت ہے۔ ویسے اگر اس میں ہمت ہوتی تو سامنے سے وار کرتا، پیچھے سے میری بہن کو کڈنیپ کر کے نکاح نہیں کرتا۔ تمہارا دائم سوری تو بزدل نکلا، سامنے سے وار کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ بہرام غصے سے کہتا ہوا اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ وہ جیسے بھی ہیں کم از کم تم جیسے نہیں ہیں، اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر نہیں لگاتے، اپنے کیے کے گناہوں کی سزا دوسروں کو نہیں دیتے۔ واجد بھی بڑبڑایا، حویلی میں آگ میں نے نہیں لگائی تھی، سمجھے؟ بہرام کو ایک ہی بات بار بار سن کر غصہ آنے لگا۔ حویلی میں آگ تمہارے دائم شستوری نے لگائی تھی، میرے خاندان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بہن اور ماں کو بھی مار ڈالا۔ اتنا گھٹیا ہے تمہارا دائم شستوری۔ اس کے علاوہ جانو سائیں کے پاس پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے وہ ذرا نرم ہوا۔ اگر ایسی بات ہے تو ثابت کرو کہ یہ سب کچھ دائم شستوری نے کیا ہے۔ بھولو مت تم دونوں کو گاؤں والوں کی گواہی پر جیل کاٹنی پڑی تھی، کیونکہ گاؤں کے ملازموں نے تم لوگوں کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، یا شاید آگ کو بجھاتے ہوئے۔ اس کے علاوہ تم دونوں کے پاس ہی ایک دوسرے کو گناہ گار ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم خود کو بے گناہ کہنے کی ہمت رکھتے ہو تو دائم شستوری کو بھی بے گناہ کہنے کی ہمت رکھو۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ خود سوچو، ایک 14 سالہ بچہ ایک 12 سالہ بچہ کیسے آگ لگا سکتا ہے؟ وہ اتنی بڑی حویلی میں۔ واجد نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ وہی بات تھی جو اتنے عرصے سے دائم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ 14 سالہ کا بچہ حویلی میں آگ کیسے لگا سکتا ہے، اور اب وہ یہی بات بہرام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک 12 سالہ بچہ حویلی کو آگ کیسے لگا سکتا ہے۔ لیکن نہ تو دائم سمجھنے کو تیار تھا اور نہ ہی بہرام، اور وہ ایک دوسرے کو ہی گنہگار سمجھتے تھے۔ اپنوں ہی کے موت کی سزا میں وہ جیل کاٹ کے آ چکے تھے اور بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، تو اب وہ کیسے مان لیتے کہ ان کی سوچ غلط ہے؟ دیکھو تم مجھے بس یہ بتا دو کہ میری بہن کہاں ہے۔ اس بات پر ان کے لہجے میں التجا تھی۔ واجد جانتا تھا کہ وہ اسے بتائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن دائم نے کسی کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن شاید دائم کو پتہ تھا کہ بہرام یہاں ضرور آئے گا، اس لیے وہ اسلام آباد کے بجائے مہر پور چلا گیا۔ واجد جانتا تھا کہ دائم ہورم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں الگ ہوں، لیکن جب تک بہرام اور دائم کی دشمنی چلتی رہے گی ان دونوں کا ایک ہونا بہت مشکل تھا۔ ان دونوں کو سامنے بیٹھ کر ایک مسئلہ اپنا سلجھانا چاہیے۔ واجد نے اسے بتایا کہ وہ میر پور گیا ہوا ہے۔ کیا تم یہ یقین سے کہہ رہے ہو کہ وہ حوریہ اور مقدم کی بیٹی ہے؟ یقین سے نہیں بلکہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکی مقدم شاہ کی بیٹی ہے اور اب دائم کے نکاح میں ہے۔ دائم کیسے اس طرح سے اپنے ہی باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اس طرح مقدم کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا تھا؟ اس کا باپ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مقدم شاہ کے فیصلے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ یہ مقدم شاہ کی ہی بیٹی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کچھ نہیں جانتی اس کے بارے میں، تو وہ حویلی کی بربادی اس کی وجہ بھی نہیں جانتی، مظفر نے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر دوسرا آدمی ہنس دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ حویلی کی بربادی کی وجہ نہیں جانتی۔ ہم اسے حویلی کی بربادی کی وجہ بتائیں گے، لیکن اپنے الفاظ میں۔ دوسرے آدمی نے قہقہ لگاتے ہوئے اس سے کہا، کتنی آسانی سے تم نے ہمیں ہماری جائیداد سے الگ کر دیا تھا دائم شاہ سوری، کتنی آسانی سے تم نے ثابت کر دیا کہ ساری جائیداد اوپر صرف اسرار شاہ سوری کا حق تھا، جبکہ ہم بھی اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، سب اس کا ہی صحیح لیکن بھائیوں کا حصہ بنتا ہے۔ کتنی آسانی سے اپنے باپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمیں صرف وہ فیکٹری اور حویلی پکڑا دی جسے ہمارا کوئی حق ہی نہیں۔ اب ہم تمہیں بتائیں گے دائم شاہ سوری کہ ہم سے ہماری جائیداد کو الگ کر کے تم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ آپ صفائیاں دیتے رہنا ساری زندگی اس لڑکی کو۔ مظفر اور منیر قہقہ لگاتے ہوئے ہنسے۔ نہیں نشال، آپ کے کام میں بہت ساری غلطیاں ہیں، آپ کو ورک شاپ جوائن کرنی ہی پڑے گی، اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، دیکھیں یاسم سے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہے، وہ ایسے بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ کافی اٹیچڈ ہے۔ نشال کے آفس آنے سے پہلے وہ ارحم کے سامنے پوری بات رکھتے ہوئے اس سے وعدہ لے چکا تھا کہ وہ نشال کو وانی کے لیے منا کر رہے گا۔ دیکھیے نشال، یاسم میرا بچپن کا دوست ہے، اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں، آپ اس پہ نہ صحیح لیکن مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، میں آپ کی بیٹی کی گارنٹی لیتا ہوں، ارحم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات سے صاف ظاہر تھا جب تک وہ ہاں نہیں کرتی ارحم اسے یہاں سے اٹھنے نہیں دے گا۔ اس کے بار بار کہنے پر آخر اسے ماننا ہی پڑا، جبکہ اس کے ہاں کرنے پر یاسم بہت خوش ہو چکا تھا۔ وانی بھی کل رات سے اسے ناراض تھی، بالکل بات نہیں کر رہی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اس کے دوست کے ساتھ شادی پر جانے دو۔ نشال نے مجبور ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کل مہندی کی رسم ادا ہونی تھی، سب لوگ یہاں سے گاؤں جانے کے لیے تیاری مکمل کر چکے تھے۔
بہرام نے فون پر کہا تھا کہ وہ مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ ضلع بھی اداس دکھنے کے بجائے ماں باپ کی خوشی کے لیے نہ صرف ان کے ساتھ مل کر شاپنگ کر رہی تھی بلکہ بھرپور خوشی کا مظاہرہ بھی کر رہی تھی۔ آخر وہ اپنی وجہ سے اپنے والدین کو دکھ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ نور نے تو پھر باتوں ہی باتوں میں حیدر سے کہا تھا کہ وہ یاسم سے ضرور بات کرے، جس پر حیدر نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاسم ان کا اور ہرگز نہیں کرے گا۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ حیدر اپنی حویلی واپس کھلوا چکا تھا جو کہ دادی کی وفات کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ تائشہ بھی جنید کی موت کے بعد اپنے بچوں کو لے کر شہر آ گئی، لیکن اب واپس جاتے ہوئے ایک الگ کی خوشی اسے مل رہی تھی۔ وہ واپس آیا تو جانو صحیح منہ بسورتے ہوئے بیٹھی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑی اس لڑکی اسے وہ بتا چکی تھی کہ اس نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا، اس لیے وہ آتے ہوئے کھانا آرڈر کر کے آیا تھا۔ سوری یار، مجھے پتہ نہیں چلا دروازہ کب بند ہو گیا۔ وہ جس طرح سے کمرے سے باہر نکلا تھا اسے واقعی دھیان نہیں رہا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں بلکہ ہورن اس کے ساتھ ہے، اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت کے ذہن میں ہورن بالکل بھی نہیں تھی، صرف اپنا چچا مظہر تھا جسے 3-4 گھنٹے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوار ہو کر واپس آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، ناراضگی بعد میں دکھا لینا، آؤ کھانا کھا لو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، وہ اسے مناتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب نکلنا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آئے ہیں اب دائم، وہ اتنا ہی کتنا ہوا ہمیں یہاں، کتنا وقت ہوا ہے ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے، ہمیں یہاں میں تو ابھی فی الحال کہیں نہیں یہاں سے جانا چاہیے، اور نہ ہی میں کہیں جانا چاہتی ہوں۔ کھڑکی سے ہوٹل کا ویو بہت اچھا لگ رہا تھا اور دوسرا دائم اسے بالکل باہر نہیں جانے دے رہا تھا، اور اب اچانک سے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب صبح ہی تو آئے تھے اور اب اچانک ہی واپس، اس کو تو اس کی بالکل باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں، وہ بریانی سے بھرپور صاف کرتے ہوئے بولی۔ لیکن جانو صحیح، تم رات کو یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ جنگل میں ہوٹل ہے، اور میں نے تو سنا ہے کہ یہ ہوٹل جس جگہ بنا ہے پہلے قبرستان ہوا کرتا تھا، یہاں پر چڑیلیں ہوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ پھر تو ہمیں یہاں ایک سیکنڈ نہیں رکنا چاہیے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ وہ صوفے سے اٹھ کر بالکل اس کے ساتھ آ گئی۔ کہیں نہیں تو جانا ہی ہو، کہیں تو کہیں ہمیں جانا ہی ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ چڑیل بہت خوبصورت لوگوں پر حملہ کرتی ہے۔ میری تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ آپ پر حملہ کر سکتی ہے۔ اپنے پہ آئی بات پر وہ فوراً ہی بدل گئی۔ دائم اس تعریف پر لب دبا گیا، اب وہ اس کے سامنے ہنس کر اپنے مذاق کا بیڑا غرق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہاں بالکل بھی نہیں رکنا چاہتا تھا، ایک بار مظہر اسے دیکھ چکا تھا، یقیناً وہ دوبارہ یہاں ضرور آئے گا۔ دائم نے جیل سے نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے باپ کے وہ جائیداد واپس لی تھی جس پر وہ لوگ پچھلے 10 سال سے قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد پر سوائے اپنے اور کسی کا حق نہیں سمجھتا تھا۔ اسے اپنے باپ کا خواب پورا کرنا تھا، جو وہ نہیں بن سکا وہ بننا تھا اسے، اور اگر اس کے لیے ساری جائیداد اس کے فلاحی کاموں میں استعمال ہوتی ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی ساری دولت اس کام میں خرچ کرے گا جس کے لیے اس کا باپ کرتا تھا۔ وہ اپنے سوتیلے چچا اور تایا کی عیاشی کے لیے اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بس اسی لیے اس نے 5 سال پہلے سارے کاغذات اور ثبوتوں کے طور پر ثابت کیا تھا کہ وہ جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اور اس نے باپ کے مرنے سے پہلے یہ سب کچھ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے یہ سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا۔ لیکن دائم نے پھر بھی ہم لوگوں کو اپنے باپ کے جائیداد سے ایک فیکٹری اور حویلی دی تھی۔ اسے یقین تھا وہ لوگ اسے بھی کھا جائیں گے، اس لیے اب تک وہ فیکٹری حویلی بھی اسی کے نام تھی، ورنہ وہ لوگ اس وقت تک بھوکے مر رہے ہوتے۔ دائم کے چچا اس کا احسان ماننے کے بجائے اس کی باقی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے باپ سے بھی نفرت کرتے تھے جو سب کچھ ان لوگوں کو دینے کے بجائے اسرار کے نام کر گیا تھا۔ اسرار شاہ کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی میں ان کے 3 بچے تھے جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ دوسری شادی میں اسرار شاہ اکیلے تھے۔ اسرار شاہ کی ماں اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے جہاں اسرار کو اچھی تربیت دینے میں کامیاب ہوئی، وہیں پہلی بیوی کا مظہر اور منیر پر غور نہ کرنے کی وجہ سے وہ انتہائی عیاشی لوگوں میں شامل ہوتے تھے، اور ان کی یہ عیاشیاں اب بھی جاری تھیں۔ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے والد نے جب جائیداد کا بٹوارا کیا تو سب کچھ اسرار شاہ سوری کے نام کر دیا، اور پھر اسرار شاہ سوری نے عقل مندی اور محنت سے اس بزنس کو 3 سے ٹیڑھا کیا تھا۔ لیکن مظہر اور منیر کو ان کی محنت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں تو بس وہ جائیداد چاہیے تھی جس پر وہ اپنا برابر کا حق سمجھتے تھے۔
انہوں نے اپنے بھائیوں کو سیدھے راستے لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہے اور پھر وہ سیاست کے راستے پر آ نکلے۔ آہستہ آہستہ سیاست کو سمجھتے ہوئے وہ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگے۔ اسرار شاہ سوری کے نام سے بھی لوگ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ سب کے درد کو سمجھنے والے تھے۔ وہ دائم کو کہیں جگہوں پر اپنے ساتھ لے کر جاتے اور کہتے کہ کل ان کی کرسی پر ان کا بیٹا بیٹھے گا۔ ایک دن وہ فلاحی کام کے لیے کسی گاؤں میں گئے تھے جہاں سے ان کی موت کی خبر انہیں ملی۔ بہت بری حالت میں وہ پہنچی تھی، اس کی ماں تو سکتے میں آ گئی تھی۔ اس وقت وہ 12 سال کا تھا جبکہ اس کی اب نارمل بہن 4 سال کی۔ بچہ ہو جانے کے بعد سے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد ذخیر منیر نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر ایک دن اچانک مقدم شاہ اسے، اس کی ماں اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ مقدمہ حوریہ کے علاوہ بھی گھر کے سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کے باپ کی موت کے بعد اس کی ماں تو اپنے آپ کو ایک کمرے کی حد تک ہی رکھتی تھی اور اس کی بیٹی بھی وہیں رہتی کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اسے حویلی میں ایک فرد کی اہمیت ملنے لگی جو بہرام سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شاید وہ بہرام کے حصے کی محبت پر قبضہ کر چکا تھا۔ مقدم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے باپ کا خواب پورا کرتے ہوئے اسے سیاست میں لے جائے گا، لیکن کون جانتا تھا یہ خواب پورا ہونے کے بجائے بری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ اس پر حویلی کے مکینوں کے قاتل کا الزام لگا۔ وہ 10 سال تک کال کوٹری میں قید ہو کر رہ گیا۔ وہ بے قصور ہو کر بھی سزا کاٹ رہا تھا اور اس سزا میں بہرام شاہ بھی شامل تھا۔ وہ ایک ہی جیل میں تھے لیکن وہاں لڑائی ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں کو الگ کر دیا گیا تھا۔ جیل سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ کر آیا اور سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کی جائیداد کو واپس حاصل کیا جس پر صرف اس کا حق تھا، لیکن اس کا تایا منیر اور چچا مظہر اس کی جائیداد کے پیچھے اب بھی لگے ہوئے تھے اور وہ کوئی ممکن راستہ ڈھونڈ رہے تھے جس سے وہ اس سے سب کچھ چھین سکے۔ اس کے نکاح کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی اور اب وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ اس کی بیوی مقدم شاہ کی بیٹی ہے اور مقدم شاہ کی موت کے ساتھ اب بھی کئی راز جڑے تھے جو ان کی زندگی کو کھلا کر رکھ سکتے تھے۔ وہ رات ہونے سے پہلے ہی ہوٹل چھوڑ کر دوسرے ہوٹل جا چکے تھے۔ یہ بھی میر پور ہی تھا لیکن اس ہوٹل سے کہیں زیادہ فاصلے پر تھا۔ جانو سائی نے کہا تھا کہ وہ میری پہلی بار میر پور آئی ہے اور وہ میر پور ضرور گھومے گی ورنہ اس کے ساتھ دوبارہ کہیں اور کبھی نہیں جائے گی، اور اسی کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ وہ اسے میر پور گھما کر ہی کسی دوسرے شہر جائے گا کیونکہ اب جانو سائی اس سے ناراض ہو رہی تھی اور اس لڑکی کی ناراضگی اس کے برداشت سے باہر تھی جس کی وجہ سے اسے جانو سائی کی بات ماننی پڑی۔ سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے جانو سائی تو آتے ہی سو گئی جبکہ شاہ ابھی تک اپنے چچا اور تایا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ لوگ جانو سائی تک پہنچے تو وہ اسے سب کچھ بتا دیں گے۔ یقیناً اس کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ وہ ایسے شخص کے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہے گی جسے وہ اپنے باپ کا قاتل سمجھتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس تک پہنچے اسے خود ہی جانو سائی کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے کیونکہ اگر وہ لوگ اس تک نہ بھی پہنچے تب بھی بہرام پہنچ جائے گا۔ اگر وہ اسے اپنے تایا اور چچا سے بچا بھی لے تو بھی بہرام اسے سب بتا ہی دے گا، اور اگر وہ ان دونوں کی باتوں پر یقین نہ بھی کرے تب بھی بہرام اس کا بھائی ہے، اس کی بات کو نہیں ٹالے گا کیونکہ وہ اپنے بھائی پر بہت یقین کرتی ہے۔ وہ یہاں بھی تو اسی کی وجہ سے رکھ رہا تھا کیونکہ دائم اس کا نام استعمال کر رہا تھا۔ وہ کافی کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ جانو سائی کی گہری نیند دیکھتے ہوئے وہ باہر آیا اور کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو سمجھایا کہ ان سے کوئی بھی ملنے آئے یا ان دونوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہاں اس نام کا کوئی بھی بندہ نہیں رہتا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی بار باہر آیا ہے تو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا اور اس کی بیوی کو وہ پرائیویسی کی ضرورت تھی، اس لیے کوئی بھی آئے اور اس کے بارے میں پوچھے کچھ بھی تو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دائم نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے چند نوٹ نکالے اور سامنے کھڑے کاؤنٹر بوائے کو تھما دیے جسے پکڑتے ہوئے وہ خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، سر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ اور میڈم ہمارے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ لڑکے کی مکمل بات سن کر وہ سر ہلاتا واپس اپنے کمرے میں آیا۔ وہ کمرے میں آیا تو جانو سائی اب بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ جیسی آئی تھی آتے ساتھ ہی سو گئی تھی جبکہ دائم کو نیند نہیں آئی تھی۔ ان جگہ سونے میں اکثر مسئلہ پیش آتا۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وضو کی نیت سے وہ واش روم گیا اور واپس آ کر خاموشی سے تہجد کی نماز ادا کرنے لگا۔ جب نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو جانو سائی اس کی دائیں جانب بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر مسکرایا۔
میری دادو سائیں کہتی ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ تہجد کی نماز صرف گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے پڑھی جائے، خواہشات کے حصول کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بھی۔ ہاں، لیکن اگر گناہوں کی بات کی جائے تو میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور بہت جھوٹ بھی بولے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ آپ مجھے یہاں لے کر آئے جو جھوٹ بول کر، اس کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جانو سائیں کو لگا تھا کہ وہ اپنے اس والے جھوٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں نے اور بھی بہت سارے جھوٹ بولے ہیں تم سے جانو سائیں۔ وہ اب اسے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ جانو سائیں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا اس ہوٹل میں کوئی چڑیل نہیں ہے۔ آپ نے بس وہ ہوٹل چھوڑنا تھا کیونکہ اس کا ویو بہت بیوٹیفل تھا۔ بڑے ہی کوئی جیلس قسم کے انسان ہیں آپ۔ میں وہاں بہت ساری تصویریں بنانے والی تھی۔ آپ بہت ہی بے حس انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی اور جھوٹ بولا ہو۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی اگر میں نے تم سے اس کے علاوہ کوئی جھوٹ بولا ہے تو؟ وہ پیر پٹک کر بیڈ کی طرف جانے لگی جب دائم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ اب وہ بڑک اٹھی تھی جبکہ دائم مسکراتے ہوئے جائے سمیٹ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جھوٹ بولا ہو۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی؟ وہ پیر پٹک کر بیڈ کی طرف جانے لگی جب دائم نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ کر دوں گی معاف، لیکن پہلے وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ دائم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جاننا نہیں جاؤں گی کہ میں نے تم سے کیا کہا جھوٹ بولا؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں ان باتوں کو نہیں جاننا چاہتی جو مجھے بری لگی اور آپ کو بھی بتاتے ہوئے شرمندگی ہو۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، کیا یاد کریں گے؟ جانو سائیں بہت سخی ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے کل والے ہوٹل میں لے کے جائیں کہ میں بہت ساری فوٹو بناؤں گی وہاں۔ آپ جانو سائیں پھیلنے لگی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ پر لے کے جاؤں گا جہاں میں تمہاری بہت ساری تصویریں بناؤں گا۔ اس کے دونوں پھولے ہوئے گالوں کو کھینچتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے جبکہ اس کی اچانک اس حرکت پر جانو سائیں سمجھ کر رہ گئی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر جا لیٹا تھا۔ آپ کیا ساری رات وہیں پر کھڑے ہو کر گزارو گی؟ یہاں آؤ، سو جاؤ، صبح گھومنے بھی جانا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا جبکہ جانو سائیں بنا کچھ بولے خاموشی سے اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ یاسم جب سے اس پیاری سی پری کو یہاں لے کے آیا تھا وہ زیلا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ یاسم نے اشاروں میں اسے وانی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ وہ وانی سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی اور اپنے بھائی کا فیصلہ بھی بہت پسند آیا تھا۔ وانی تو اس گھر میں ایسے گھوم رہی تھی جیسے اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ وہ شہر سے گاؤں آ چکے تھے۔ آج رات ان کی مایوں کی رسم شروع ہونی تھی۔ سب لوگ بہت مصروف تھے جبکہ وانی اور زیلا اپنی ہی مستی میں مگن تھی۔ زیلا کو تو جیسے وانی کے روپ میں ایک سہیلی مل گئی تھی کیونکہ اس کی ساری سہیلیاں اب شادی سے ایک دن پہلے ہی یہاں آنے والی تھی۔ گاؤں کا سفر ہونے کی وجہ سے اس کی سہیلیاں شادی ٹھیک سے اٹینڈ نہیں کر پائی، لیکن وہ وانی کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی اور وانی کا بار بار اسے پھپھو کہنا اسے بار بار اس کے گال چومنے پر مجبور کرتا تھا۔ نور جانتی تھی کہ یاسم کے ساتھ اس کے کسی دوست کی بیٹی آئی ہے شادی پر۔ بچی تو اسے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور اس کے سارے کپڑے بھی زمل اپنی پسند سے اپنے ساتھ میچنگ بنوا رہی تھی۔ مشکل تھا، آخری وقت میں ٹیلر کو اس نے اچھا خاصا تنگ کر دیا تھا، لیکن وہ کیوں اسے کوئی اور کپڑے پہننے دے جبکہ وہ ساری لڑکیاں ایک جیسے کپڑے پہننے والی تھی اور اوپر سے وہ اتنی کیوٹ تھی کہ ہر کسی کی نظر کا تارا بنتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر رات ہوتے ہی اسے اپنی ماں یاد آ گئی جس کی وجہ سے وہ رونے لگی۔ سب اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ یاسم مردان خانے میں ہونے کی وجہ سے اسے نہ پتہ چلا کہ وانی رو رہی ہے اور جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو انہیں یاسم کو بلانا ہی پڑا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بھی بے چین ہو گیا تھا۔ دماغ میں پہلا خیال یہی آیا وہ اسے ایک رات نہیں سنبھال پا رہا تو ساری زندگی کیسے سنبھالے گا؟ لیکن اسے سنبھالنا تھا، نشال مانے یا نہ مانے لیکن وہ اس کے لیے اس کی بیٹی تھی۔ یاسم نے بہت محبت سے سنبھالا تھا اور جب وہ رو رو کر چپ ہو گئی یاسم نے بہت محبت سے اسے سنبھالا تھا اور جب وہ رو رو کر چپ ہو گئی تو اس نے نشال سے فون پر اس کی بات بھی کروائی تھی۔ نشال اس کے لیے بہت فکر مند تھی لیکن اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ویسے تو نشال نے کبھی بھی فون پر اس سے بات نہیں کی تھی لیکن اسے لے جانے سے پہلے وہ اسے اپنا نمبر دے گئی تھی تاکہ کوئی مسئلہ ہونے پر وہ اس سے بات کروا سکے۔ اب بھی وہ اسے بے فکر کر کے وانی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اسی کے پاس آنے کے لیے رو رہی ہے۔ شاذم اپنی شادی کی ساری رسموں کو
بہت انجوائے کر رہا تھا، لیکن اسے زیلا کا خاموش ہو کر بیٹھنا اور اس کی پریشانی سے بے چین کر رہی تھی۔ آخر کیا بات ہے جسے لے کر وہ اتنی پریشان تھی؟ وہ اس کی دوست تھی، وہ اسے اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ جہاں تک وہ جانتا تھا اسے یقین تھا کہ زیلا بھی جازم کو چاہتی ہے، میں اس سے محبت کرتی ہے، وہ بھی اس کا ساتھ چاہتی ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے زیلا اتنی پریشان ہے؟ کیا جازم کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ وہ جاننا چاہتا تھا اور اس سے کچھ نہیں چھپائے گی، اس لیے آج موقع دیکھتے ہی وہ یہاں اس کے پاس آ گیا تاکہ اس سے اس کی خاموشی کی وجہ جان سکے۔ جازم کا بھائی تھا، اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن زیلا اس کی سب سے خاص دوست تھی اور وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی دوست کو اگنور ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ زیلا واقعی شادی سے خوش نہیں تھی۔ پہلے تو زیلا اس کی باتوں کو اگنور کرتی رہی، لیکن پھر اس کے سامنے ہمت ہار کر اسے فون کال کے بارے میں بتایا جو اس سے 2 سال پہلے آئی تھی۔ شاید اس وقت سے بھی کسی دوست کی ضرورت تھی جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکے۔ فون کال کے بارے میں جاننے کے بعد شازم کو بھی بہت افسوس ہوا، تو وہ یہ سوچے ہوئے تھا کہ جازم زیلا کو بہت چاہتا ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ اس کی محبت بار بار زیلا کے لیے اپنی چاہتوں کا اظہار کیا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ درد کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بارے میں جازم سے بات ضرور کرے گا۔ اس کی دوست کوئی خاندانی بیوی ہرگز نہیں بنے گی۔ جازم کا ابھی آنا ممکن نہیں، اس لیے وہ فون پر ہی اس کی طبیعت صاف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن بار بار فون کرنے کے بعد بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ زیلا کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جازم کیسے خاندانی بیوی اور ملازمہ کا درجہ اسے دے سکتا ہے؟ وہ تو شکر تھا کہ وہ شازم کو ہر بات بتا دیتی تھی، ورنہ وہ تو اس کے رشتے کی حقیقت سے کبھی جان ہی نہیں پاتا۔ اگر یہ غلط فہمی تھی تو وہ ان دونوں کی غلط فہمی ضرور دور کرے گا، کیونکہ وہ اتنی سی بات پر ان دونوں کی زندگی خراب نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور دونوں ہی اپنی محبت کو انا کا مسئلہ بنائے ہوئے تھے۔ چل زیلا نہ سمجھ ہے جازم کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو کل تک اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، تو ان دنوں میں ان کوئی اور لڑکی کیسے آ گئی؟ زیلا اپنے ذہن کے سارے اندیشے کے سامنے بیان کر چکی تھی، جبکہ شازم کی نیند اڑ چکی تھی، اور جب تک وہ شازم سے بات نہ کر لے تاکہ اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ رات 3 بجے کے قریب جا کر اس کا فون لگا۔ کیا ہو گیا ہے شازم؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ میں بیزی تھا، تم بار بار مجھے فون کر رہے ہو؟ وہ کافی جھنجھلایا۔ زیلا سے کیا کہا ہے تم نے کہ وہ خاندانی بیوی اور ملازمہ ہے؟ وہ بیوی ہے تمہاری؟ اس طرح کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے جازم؟ یہ میرا اور اس کا پرسنل میٹر ہے، تم بیچ میں مت پڑو۔ شازم کو اس کے سب کے بیچ میں لانا اسے واقعی غصہ دلا گیا۔ میں بیچ میں نہیں پڑوں گا، بیچ میں اماں سائیں آئیں گی۔ خبردار، جو تم نے کسی بھی قسم کا کوئی اور گیم کھیلا اس کے ساتھ، اسے اکیلا سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ اگر تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ شادی کرو۔ زیلا کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ اور اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے زیلا کے ساتھ تو شادی سے انکار کر دو۔ کوئی زبردستی نہیں کر رہا تم لوگوں کے ساتھ، لیکن خبردار، جو تم نے اس کی زندگی برباد کی، یہ جو تم سب کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کر رہے ہو نا، ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے فطور اس نے تمہارے دماغ میں بھی بھر دیے۔ انتہائی شکی لڑکی ہے، اور تم کبھی کسی کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھا ہے مجھے؟ تم نے مجھے اسکول، کالج، یونیورسٹی کہیں پر بھی تمہارے بغیر میں گیا ہوں میں جہاں پر میں لڑکیوں سے افیئر چلاؤں گا؟ کبھی میرے موبائل لاک لگا دیکھا ہے تم نے؟ یہ اتنا فارغ سمجھا ہے مجھے؟ تم نے مجھے شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح کی گھٹیا بات کرتے ہوئے شازم۔ تم میرے بھائی ہو اور مجھ پر تم یقین کرو، تم مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس بات پر بہت شرمندہ ہوا تھا۔ واقعی ایسا نہیں تھا، لیکن زیلا کا رو رو کر کہنا ہے کہ اسے 2 سال پہلے کسی لڑکی کا فون آیا تھا، اسے تمہاری گرل فرینڈ، میرا مطلب ہے کسی لڑکی کا فون آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جازم بے شک تم سے شادی کرے لیکن محبت اسی سے کرتا ہے، اور وہ خود کو تمہاری گرل فرینڈ کہہ رہی تھی۔ میں خود سوچنے پر مجبور ہو گیا وہ یہ کیا بکواس کر رہا تھا۔ اس کی کون سی گرل فرینڈ نے اس کو فون کیا تھا؟ فون رکھنے کے بعد وہ کافی دیر سوچتا رہا۔ اسے افسوس زیلا پر ہو رہا تھا۔ زیلا نے بس ایک فون کال پر اس پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اتنی بے مول تھی وہ، اس کی محبت کیا اتنی بے مول تھی؟ وہ اس پر یقین کر کے اس لڑکی سے پوچھ نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ آج تک زیلا نے اس سے جو بھی کہا تھا، ان سب باتوں سے زیادہ دکھی اسے اس بات کا دکھ ہوا تھا زیادہ کہ زیلا اس پر یقین نہیں کرتی۔ کسی بھی لڑکی نے آ کر کہہ دیا وہ جازم کی محبت ہے تو زیلا نے یقین کر لیا۔ یہی تھی اس کی محبت کی طاقت۔ فون بند کرنے کے بعد بھی وہ مسلسل سوچتا رہا۔ زیلا کا غصہ، اس کی ناراضگی کے سب جائز تھے، لیکن وہ 2 سال تک یہ سب کچھ اپنے اندر رکھنے سے اچھا تھا کہ وہ اسے شیئر کر لیتی۔ 2 سال تک وہ یہ بدگمانیاں اپنے ذہن میں نہ پالتی۔ 2 سال تک وہ اسے چڑھا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی، اور وہ ان سب باتوں کو یہ سوچ کر انجوائے کرتا رہا کہ اس کی زیلا اپنی محبت نہ ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہے۔
لیکن وہ کہاں جانتا تھا یہ سب کچھ جیلا کے دماغ کا فطور تھا۔ وہ جس سے محبت کہہ رہا ہے وہ بے اعتباری تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ جیلا سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ اگر اس کی بیوی پر یقین نہیں کر سکتی اس پر تو صفائیاں دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بس وہ ایک بار یقین کر کے جازم کو اس بارے میں بتا ہی دیتی۔ کیوں جیلا نے اسے اتنا بے اعتبار کر دیا؟ اپنے وعدے کے عین مطابق وہ میر پور گھومنے آیا، جہاں پارک، باغ، چڑیا گھر، ہر جگہ میں اس نے بے حد تصویریں بنائیں اور بہت ساری سیلفیاں لیں، جس میں وہ کہتی ہے مسکرائے گا نہیں تب تک وہ فون ایسے ہی اوپر رکھے گی جس سے اس کے ہاتھ میں درد ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس درد کے بعد وہ رات کو روئے بھی، اور اگر جانوسائی روئے گی تو دائم شاہ سوری سکون سے سو نہیں پائے گا۔ یہ دھمکی تھی یا یہ وہ دائم کو سمجھ نہیں آیا، لیکن اچھا لگا تھا۔ سارا دن گھوم گھوم کر وہ اچھی خاصی تھک چکی تھی، اس لیے کمرے میں آتے ہی وہ سونا چاہتی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے لیے الماری کھولی تو سامنے ہی خوبصورت کپڑے میں لپٹا قرآن پاک دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ اسلام کے اتنا قریب ہے، لیکن آج صبح فجر کے وقت اس کی تلاوت سن رہی تھی، اس کا لہجہ کتنا پر اثر ہوا تھا۔ کتنی دیر وہ اسے سنتی رہی، کچھ بول نہیں پائی، اور پھر اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی کا اظہار کرتی ہوئی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی، اور دعا بھی مانگی اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، تاکہ وہ بھی دعوے سے کہہ سکے اس کے سامنے کہ اس کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی۔ اس نے ایک نظر قرآن کی طرف دیکھا اور پھر خود سے وعدہ کیا کہ صبح وہ تلاوت بھی ضرور کرے گی، لیکن پھر دائم کی بات یاد آئی۔ وہ عبادتیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ سوری اللہ جی، میں آپ کی عبادت دائم کو دکھانے کے لیے نہیں، آپ کے لیے کروں گی۔ وہ قرآن پاک پر ہاتھ پھیرتی اس کتاب سے دائم کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ 10 سال جیل میں رہ کر اس نے صرف اپنے اللہ سے بات کی تھی، اس لیے یہ قرآن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ کھانے کا آرڈر دینے گیا تھا لیکن اب تک واپس نہیں آیا۔ اس وقت وہ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھی جب کسی نے آ کر دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا تھا، اگر ٹائم ہوتا تو فوراً چلاتا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 لوگوں کو کھڑے دیکھا، جن میں سے ایک تو پرسوں والا وہی آدمی تھا جو اس کے باپ کو جانتا تھا، جبکہ دوسرا چہرہ انجان تھا۔ بیٹا سائیں، ہم تمہارے بابا کے دوست، تمہارے شوہر کے باپ کے بھائی ہیں، اگر اجازت ہو تو اندر آئیں۔ مجھے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لیے وہ بولا، اور ہمیشہ کی طرح مقدم کا نام سنتے ہی وہ فوراً مسکرا کر اندر آنے کا اجازت دے دی اس نے، جبکہ دائم آج دوپہر کی بنائی گئی تصویروں میں سے کچھ تصویروں کو صاف کر کے ان میں سے سب سے خوبصورت تصویر کو فریم کروانے گیا ہوا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا جب وہ واپس آئے گا کب یہاں یہ منظر بدل چکا ہوگا۔ آپ لوگ میرے بابا سائیں کو ہمیشہ سے جانتے تھے؟ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں نہیں بیٹا سائیں، ہم تو آپ کے بابا کے وفات سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی ان سے ملے تھے، منیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے دائم شاہ سے شادی کر لی ہے۔ ضروری شادی کسی مجبوری کی بنا پر کی ہوگی آپ نے، کیونکہ پیار محبت والی آپ کی عمر نہیں، اور دوسری کوئی بھی لڑکی اپنے خاندان کے تباہ کار سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس بار منیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ ان کی بات پر پریشان ہوئی تھی۔ بیٹا ہم نے کیا کہنا ہے، آپ نے دائم شاہ سے شادی کی ہے تو سب کچھ جان کر ہی کی ہوگی۔ ظفر نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر اڑتے ہوئے رنگ دیکھے۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ انکل؟ پلیز بات مکمل کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی باتوں سے اسے عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ان کی بات کا مطلب ابھی تک سمجھی نہیں تھی۔ ارے بیٹا صاف صاف بات کیا کرنی ہے، کیا تم نہیں جانتی 15 سال پہلے تمہاری حویلی کو کس طرح سے آگ لگی تھی اور کس نے لگائی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ کہ تم جانتی ہی ہوگی نا کہ تمہارا گھر، تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا تائی کا انتقال کیسے ہوا، قتل کس نے کیا، سب چیزوں سے انجان ہو کر تم نے دائم سے شادی کر لی ہے۔ منیر کے چہرے کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی، لیکن ان کی باتوں نے جانو سائیں کو پریشان کر دیا تھا۔ اچھا بیٹا تم مت پڑھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، شاید دائم نے تمہیں کچھ بتایا نہیں ہوگا۔ منیر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز آپ ایسے نہیں جا سکتے، اپنی بات مکمل کریں، کیا کہہ رہے تھے آپ لوگ؟ انہیں اس طرح سے اٹھتے دیکھ کر جانو سائیں بے چین ہوئی۔ کون تھا اس کے خاندان کا قاتل؟ یہ لوگ سب جانتے تھے۔ حویلی میں بات تو بہرام لالا نے آگ لگائی تھی دل دیدہ کے مطابق، لیکن وہ جانتی تھی اس کا بھائی قاتل نہیں ہے۔ بیٹا اب گھڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، جنہیں مرنا تھا مر گئے۔ میرے خیال میں آپ اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہو جس میں ہم کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتے۔ اگر تم نے دائم شاہ سوری کو اپنے مستقبل کا محافظ بنایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔
پلیز آپ لوگ مجھے الجھائیں مت، بتائیں میرے گھر والوں کا قاتل کون ہے؟ ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے وہ بولی۔ دیکھو بیٹا، ہم تم دونوں میاں بیوی میں کسی قسم کی کوئی نہ چاکی نہیں چاہتے، لیکن تم نے اپنے خاندان کے قاتل کو اپنے لیے چن لیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر تمہیں اپنے لیے یہ فیصلہ ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن دائم شاہ سوری ہی تمہارے خاندان کا قاتل ہے، اور اگر تم اور کچھ جاننا چاہتی ہو تو اس یہی وجہ کافی ہے کہ دائم باپ یعنی ہمارے بھائی اسرار شاہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ گاؤں میں اس وقت گاؤں کا سرپنچ مقدم شاہ تھا، اور مقدم شاہ نے اس وقت سزارام موت دینے کا اسے فیصلہ سنایا تھا۔ اسرار شاہ سوری کی موت گاؤں والوں کی پتھر کی برسات سے ہوئی تھی۔ جس اسرار شاہ سوری کو یہ دنیا ایک نیک ترین انسان سے جانتی ہے، سچ تو یہ تھا کہ وہ ایک عیاش آدمی تھا۔ گاؤں کے ایک معصوم بھولی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس نے، اور اس وقت تمہارے تایا کے گھر میں بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں تھے، کیونکہ کردم شاہ کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور کردم شاہ کا سارا دھیان صرف اپنی بیوی اور اپنے بچے پر تھا، اور مقدم شاہ نے جو جذبات میں آ کر فیصلہ کیا تھا، اسی فیصلے کا انجام دائم نے نہ صرف اس خاندان کو آگ میں جلا کر مار ڈالا بلکہ بہرام پر بھی جیل میں جان لیوا حملہ کیا، اور اب تم سے شادی بھی اس نے صرف بہرام سے انتقام لینے کے لیے کی ہے۔ وہ مقدم شاہ کے سارے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، شاید وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا، لیکن شاید تمہاری موت بہرام کی موت کے بعد ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ یقین کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تم سے جھوٹ نہ بولے۔ تم اسے پوچھنا کہ مقدم شاہ نے اسرار شاہ سوری کو کس بنا پر موت کی سزا سنائی تھی، وہ خود بتا دے گا کہ اس بات عیاش اور گھٹیا انسان تھا اس کا باپ، اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، لیکن تمہارے باپ نے نہ صرف یہ ایک انصاف کا فیصلہ کیا تھا جس میں اس کی اپنی جان چلی گئی، بہت وقت ہو چکا ہے، اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، لیکن تم کوشش کرنا اس سب میں کہیں ہمارا نام نہ آئے، ورنہ تم نہیں جانتے کہ یہ دائم شاہ کتنا خطرناک انسان ہے۔ سیاست میں آنے کے لیے نہ جانے کتنے ہی معصوم لوگوں کو، ہمیں تو سوچ کر بھی خوف آتا ہے، اس کے باپ نے بھی نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی تھی، اور اسی راہ میں دائم نے بھی نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ لوگ باہر نکلتے ہوئے اسے بتا رہے تھے، جبکہ جانو سائی بے یقینی سے لوگوں کو سن رہی تھی۔ بے یقینی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، ان لوگوں پر یقین کرے یا دائم کے آنے کا انتظار کرے۔ کیا شادی کی یہی وجہ تھی؟ کیا وہ شخص سوری جو اسے مارنا چاہتا تھا وہ دائم ہی تھا جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ کیا وہ اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے خاندان کو ختم کر دیا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت ایسے کسی اپنے کی ضرورت تھی اسے، لیکن یہاں جو اس کا اپنا تھا وہ اس کے اپنوں کا قاتل تھا۔ زمل نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب گبر سے فون کرے تو وہ فون نہیں اٹھائے گی، لیکن نہ جانے کیا ہوا، اس کا فون آتے ہی اس نے ایک سیکنڈ لگائے بغیر فون اٹھا لیا۔ کہاں تھے بغیرت انسان، شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ یہاں میری شادی اور رشتے ہو رہے ہیں اور تم وہاں پتہ نہیں کون سا اہم ترین کام سر انجام دے رہے تھے کہ میرا فون تک نہیں اٹھایا تم نے۔ طائشہ کا فریدہ بیگم کو اتنی اہمیت دینے کا مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اوف بسنتی، اتنے دنوں کے بعد تیری آواز سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے مردے میں جان پڑ گئی۔ اظہار کے لیے شکریہ میری بلبل، جلد آؤں گا ملنے، آج کل بہت کام میں بزی ہوں۔ الٹی سیدھی باتیں کرنا بند کرو، اور میں نے کب اظہار کیا تم سے؟ تم جیو مرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ اپنی بات کو سوچے بغیر وہ غصے سے بولی۔ یہ کب کیا کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو تم نے بولا کہ تیرے رشتے دار ہیں اور میں نے جانے کہاں غائب ہوں میں۔ اگر محبت نہیں ہوتی میری بسنتی تو کیا یہ اتنی اہم بات تم مجھے بولتی؟ چل، محبت میں ان باتوں کا خیال نہیں رہتا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ ہی دنوں میں آؤں گا تمہارے پاس، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ باتیں بعد میں اپنا کریں گے ہم، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، جلدی ملو گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ زیمل اس فون کو گھورتی رہ گئی۔ تو اتنے دنوں کے بعد فون کیا اس نے، وہ بھی صرف 1 منٹ 20 سیکنڈ کے لیے۔ آپ کرتے رہنا، فون کبھی نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ غصے سے فون بند کرتی اٹھ چکی، اور خود سے وعدہ کر لیا تھا اس نے کہ اب اس کا فون کبھی نہیں اٹھائے گی۔ اگر اسے ہی اس کی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں اس کا فون اٹھاتی؟ پتہ نہیں اس کا فون اٹھایا ہی کیوں اس نے؟ نہیں، مجھے اسے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لوفر کہیں کا، نہ جانے کیا کر رہا ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا مطلب نکال لیے ہوں گے اس نے میری باتوں کے۔ میں تو ایسے ہی بس اس کا حال چال پوچھنے کے لیے فون کر رہی تھی، اور مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اسے بتانے کی رشتے والی بات؟ جب ملے گا تو انگوٹھی لٹا دوں گی۔ ویسے بھی کہاں میں فیوچر کی اتنی بڑی رپورٹر، کہاں وہ موالی اور اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، اور خود پر لعنت بھیجتے ہوئے بولی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکا تھا۔
ایسی بھی کیا مصروفیات ہے تمہاری، یہ تم شادی پر نہیں آ سکتے؟ بتاؤ ذرا مجھے، کل اگر تم یہاں نہیں آئے تو دیکھو بہرام، میں سخت خفا ہو جاؤں گی۔ ایک تو جانو سائیں پہلے بھی یہاں نہیں ہے اور اب تم بھی یہاں نہیں ہو۔ پھوپھو سائیں مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں بہت کام آ گیا ہے، بہت ضروری۔ وہ منتو پر اتر آیا تھا کیونکہ وہ میر پور آ چکا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جانو سائیں کہاں پر ہے۔ کل مایوں مہندی ہو چکی تھی تو یقیناً صبح شادی تھی، اس نے بھی شادی پر پہنچ جانا تھا اپنے وعدے کے متعلق، لیکن وہ اپنا وعدہ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اب وہ یہاں تک آ کر ایسے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ دادو سائیں عائشہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، دل بھی اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، پہلے اس طرح سے جانو سائیں کا غائب ہو جانا اور پھر اب اچانک بہرام بھی چلا گیا۔ ان کا خاندان یہ ساری باتیں اچانک قبول نہیں کر پا رہا تھا، خاص کر جانو جو دل اور دادو سائیں اور دل دیدہ کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی تھی، وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عائشہ بہت مشکل سے مانی تھی، جس کی وجہ سے بہرام اب تھوڑا ریلیکس تھا۔ ایسے جانو سائیں کے بارے میں پتہ کرنا تھا، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈنا تھا۔ وہ آتے ہوئے واجد کا نمبر تو لے آیا تھا، یقیناً وہ جانتا تھا کہ دائم کہاں ہے، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایک بار فون لگ جاتا تو یقیناً وہ اسے بتا دیتا کہ جانو سائیں اور دائم اس وقت کہاں ہیں۔ سارے دن کی تصویروں میں وہ بہت ساری تصویریں صاف کروا چکا تھا، لیکن ایک سیلفی جو ان دونوں کی تھی وہ خود اسے بہت خوبصورت لگتی تھی، جسے فریم کروا کر خوبصورتی سے گفٹ ریپ کیا تھا اس نے۔ شادی کے بعد وہ اس کو پہلا تحفہ دینے جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا یہ گفٹ اسے بہت پسند آئے گا، کیونکہ آج دوپہر میں جب وہ ساری تصویریں دیکھ رہی تھی، اس تصویر کو اس نے کئی بار دیکھا تھا، بار بار یہی کہا کہ یہ سب سے پیاری تصویر ہے، اس لیے اس کے حوالے سے پہلا تحفہ اس کی پسند کا تھا۔ گفٹ لے کر وہ واپس ہوٹل کی طرف آ رہا تھا جب کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے اسے مخاطب کیا۔ سر، آج دوپہر میں 2 لوگ آ کر روم میں آئے تھے سر، آپ کو اپنا بھتیجا کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے ان لوگوں کو جانے دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد آپ کے وائف کے پاس کمرے میں وہ رہے اور پھر چلے گئے۔ کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، اگلے ہی پل وہ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ ایڈیٹ، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری وائف کسی سے نہیں ملنا چاہتی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بھیجنے کی انہیں؟ آئی ایم سوری سر، لیکن وہ لوگ آپ کو اپنا بھتیجا کہہ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں آپ کے کمرے میں جانے سے منع کیا تو وہ لوگ مجھے میری نوکری کی دھمکی دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اگر میں نے ان لوگوں کو روکا تو وہ مجھے جاب سے آؤٹ کروا دیں گے، اور سر مینیجر کو بھی یہاں بلوا لیا تھا انہوں نے سر، میری جاب خطرے میں آ سکتی تھی اس لیے۔ اوہ شٹ! وہ اگلے ہی لمحے اس کا گریبان چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ خدا کا شکر ہے تم نے فون اٹھایا واجد، تمہیں اندازہ بھی ہے شام سے تمہیں فون کر رہا ہوں۔ خیر میری بات کان کھول کر سن لو، میں میر پور میں ہوں۔ اس نے اپنا ایڈریس اسے بتایا، اور اب وہ اسے جانو سائیں اور دائم کا ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری بہرام، میرے کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں نے فون بند کر دیا، میں تمہیں ان لوگوں کا ایڈریس میل کرتا ہوں۔ دیکھو میری بات سنو، کسی قسم کا کوئی ہنگامہ مت کرنا، تم دونوں آرام سکون سے بیٹھ کر بات کرنا، سارے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ وہ سارا میرا معاملہ ہے، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اس بار بہرام نے غصے سے کہا۔ نہیں بہرام، اب یہ سب تمہارا معاملہ نہیں ہے، تمہاری بہن کا معاملہ بھی ہے، اور ان کے نکاح میں ہے وہ، اور دائم سر محبت کرتے ہیں اس سے، شاید تمہارے لیے یہ بات ماننا ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ اسے تب سے چاہتے ہیں جب وہ جانتے بھی نہیں تھے تو کہ وہ تمہاری بہن ہے، یہاں تک کہ جس لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا تھا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ حورم ہوگی، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں جانتے تھے، پلیز میرا یقین کرو۔ واجد اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، وہ مسلسل اسے سمجھا رہا تھا، لیکن بہرحال اس کے مزید باتیں سننے بغیر ہی فون بند کر چکا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے باہر شور اٹھا، فائنلی دولہا صاحب شادی کی رات ہی گھر پہنچ آئے۔ وہ اس وقت عائشہ اور شازم سے مل رہا تھا، باہر ڈھولکی وغیرہ رکھی جا چکی تھی، ان لوگوں نے شاید آج سونا نہیں تھا، لیکن جازم کو بہت سخت نیند آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی آئے تھے، جازم نے خود عائشہ کو شارک سے ملایا تھا، جس کی ماں بھی آج کی محفل میں شامل تھی۔ عائشہ کو شارک بہت اچھا لگا، اسے وہ بہت شریف سا لڑکا لگا تھا، لمبے بال ایک طرف کر کے سیٹ کیے ہوئے، بڑی بڑی کالی آنکھیں، دائیں گال پر چھوٹا سا زخم کا نشان جو یقیناً تازہ نہیں تھا، شاید بہت پہلے کی چوٹ تھی، لیکن اس کے حسین چہرے کو مزید شاندار بنا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہاتھ نما دھاڑی بہت بھلی لگ رہی تھی، سرخ و سفید رنگت جچتی تھی اس پر، وہ مسکراتے ہوئے کسی سیاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور سب سے خاص بات وہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنا خطرناک کام کرتا ہے۔ تھوڑی دیر لوگوں کے پاس بیٹھ کر وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ فریدہ بیگم تو اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھی، جو آخر 3 ماہ بعد اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ بس امی میرے صدقے بعد میں اتار لیجیے گا، پہلے اسے ملوائیں جس کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے۔ تصویر تو وہ اس کی دیکھ چکا تھا، لیکن اب وہ اسے لائیو دیکھنا چاہتا تھا۔
واہ بیٹا، ماں سے ملنے کے لیے تو تمہیں 3 ماہ تک چھٹی نہیں ملی، اور اب جب میری بہو کی باری آئی تو 2 دن میں ہی تم یہاں پر آ گئے، اتنی جلدی تم یہاں پہ ٹپک پڑے۔ تو ایسے تو نہیں، میں تمہیں ملواؤں گی اپنی بہو سے۔ او ہیلو بہو مت کہیں، پہلے مجھے پسند تو کرنے دیں، پھر بہو کا درجہ دیجیے گا، بہو کا رتبہ دیجیے گا۔ وہ تھوڑے سے نخرے دکھاتے ہوئے بولا، تم دیکھو گے تو اسے دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ چاند کا ٹکڑا ہے تو میں بھی چمکتا سورج ہوں، پہلے دکھائیں پھر پسند کروں گا، پھر بات آگے بڑھے گی۔ وہ مکمل نخروں میں آ گیا۔ تصویر دیکھی ہے نا انہیں، ان لڑکیوں میں کہیں ہے، جا کر ڈھونڈ لو۔ فریدہ بیگم ہری جھٹی دکھائی۔ امی یہ تو زیادتی ہے نا یار، پلیز آپ اشارہ کر دیں، یہاں تو ساری میک اپ سے لدی ہوئی ہیں، کس کو میں ڈھونڈوں، کس کا منہ دھلواؤں؟ اور وہ زمل کی فوٹو ان کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جس میں میک اپ نامی کوئی چیز نہیں تھی اس تصویر میں۔ یہ تصویر 2 دن پہلے ہی گھر سے اس کے لیے آئے سامان میں تھی، جسے وہ دیکھتے ہی بہت پسند کر چکا تھا اور منتیں کر رہا تھا کہ اب اتنے چہروں میں وہ اسے ڈھونڈنے سے قاصر تھا۔ اسی لیے اپنی ماں سے بولا، پلیز تھوڑی سی مدد کر دیں۔ لیکن فریدہ بیگم نخرے دکھاتی ہوئی اپنی ساڑی کے پلوں کو فولڈ کر کے وہاں سے اٹھ کر تائشہ کے پاس چلی گئی، جو کہ پہلے ہی انہیں بہت اہمیت دے رہی تھی، لیکن شار کو دیکھنے کے بعد وہ جیسے مہمان خصوصی بن گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی ماں کو خفا نظروں سے دیکھ رہا تھا جب ایک لڑکی اچانک ہی ڈانس کرتی لڑکیوں سے نکل کر اس کے قریب بیٹھی، پانی کا گلاس گھٹ چڑھا گئی، اور یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے وہ میک اپ اور بنا میک اپ دونوں کے پہچان چکا تھا۔ زمل جنید خان، وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک نظر اس نے اس پیارے سے آدمی کو دیکھا تھا، لڑکا تو وہ ہرگز نہیں تھا، 30 سے تو اوپر ہی ہوگی عمر۔ جی آپ کون؟ زمل اسے گھورتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں کا رنگ اسے کچھ یاد دلا گیا۔ وہی جسے آپ کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، بندے کو خان کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا۔ کہتے تو بندی کو بھی خان ہی ہے، لیکن یہ بندی ہر ایرے غیرے سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے اٹھ کر واپس ڈانس فلور کی طرف جا چکی تھی، جبکہ اس سے اس طرح سے زیادہ دیکھ کر شار کبھی گلاس کو تو کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ شارحان، تیرے نصیب ہی خراب ہیں، یہ لڑکی نہ جانے کتنے سالوں سے تجھے ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے، اور جب تو خود 7ویں آسمان سے اتر کر اس کے لیے آیا ہے تو توبہ کتنے نخرے دکھا رہی ہے۔ اس کے وہ ٹھنڈی آب برتا اس کا آدھا چھوڑا ہوا پانی کا گھونٹ لے گیا۔ دائم نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہ اسے سامنے بیڈ پر روتے ہوئے نظر آئی۔ اس طرح سے روتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اسے اتنا خوش چھوڑ کر گیا تھا اور اب وہ یہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اسے بے چین کر گئی تھی۔ تحفہ ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ جانو سائیں، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب تر ہو کر بولا۔ جانو سائیں اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دور ہٹی۔ دور رہیں مجھ سے، سب پتہ چل چکا ہے مجھے۔ آپ ہی وہ شخص جو مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لائے ہیں، وہ آپ ہی تھے جن کے لوگوں نے مجھے میرے گھر سے اغوا کیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ آپ نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، مجھے کڈنیپ کیا ہے، بولیں۔ اس کے اس طرح اچانک پوچھنے پر دائم پریشان ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا چچا اور تایا کچھ تو بگاڑ کر گئے ہیں، لیکن وہ جانو کو یہ سب کچھ بتائیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ اسے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے اور کچھ وقت کے لیے اپنے منہ بند کر لیں گے، جس طرح سے وہ ہمیشہ ہی بلیک میل کرتے تھے۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو میری جان؟ ان لوگوں نے تمہیں کچھ بھی بتا دیا، تم نے یقین کر لیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے خود سے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا اسے۔ جانو سائیں بہت برے طریقے سے رو رہی تھی اور اس کے آنسو دائم کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے کہا میرے قریب نہ آئیں، بس مجھے میری بات کا جواب دیں۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے مجھے میرے گھر سے اغوا کیا؟ وہ خود یہ سچائی کے بہت قریب جا چکی تھی۔ وہ اسے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے ہاں میں سر ہلایا۔ اپنی محبت کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے سب کچھ سچ بتا دے گا اور اسے یقین دلائے گا۔ ہاں میں نے ہی تمہیں تمہارے گھر سے اغوا کروایا تھا، لیکن تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جس کی آپ جان لینا چاہتے ہیں، یہی نا؟ اس لیے آپ مجھے اغوا کر کے یہاں لائے تھے تاکہ آپ میری جان لے سکیں اور میرے بھائی سے بدلہ لے سکیں، یہی وجہ ہے نا؟ اس لیے اغوا کیا تھا نا آپ نے مجھے کہ آپ کا جو مقصد 15 سال پہلے کامیاب نہیں ہو سکا وہ اب ہو جائے، کیونکہ 15 سال پہلے زندہ بچ جانے والے لوگوں کو بھی جان سے مار دینا چاہتے ہیں آپ، یہی مقصد ہے نا آپ کا؟ آپ قبیلے کے سب لوگوں کی جان لے چکے ہیں تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو سکے، اور اب ہماری بھی جان لینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے جیل میں بھی میرے بھائی کی جان لینے کی کوشش کی، اور آپ اب بھی مارنا چاہتے ہیں انہیں اور مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا بدلہ تو تب پورا ہوگا جب آپ مقدم شاہ کا سارا خاندان تباہ کر جائیں گے۔
मुकद्दम शाह से बदला लेना था आपने, और आपका बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम दोनों बहन भाई मर नहीं जाते। है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? यही है ना हकीकत? वो इसे आंखों में आंखें डाले बड़ी हिम्मत से बोले जा रही थी, इससे पूछ रही थी इसकी दलेरी पर वो वाकई आज काबिल दीद थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बाप से बदला लेना चाहूँगा? इसकी सारी बात सुनने के बाद वो पुरसुकून अंदाज में बोला था। यकीनन उसके चचा ताया उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह बता कर गए होंगे ताकि आपके पापा का बदला पूरा हो सके, क्योंकि मेरे बाबा साईं ने उनको उनके घटिया और गिरे हुए काम की सज़ा सुनाई थी। आपके बाबा एक घटिया चिट्टा दाइम की बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी, उसे ज़्यादा बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। वो अपने फरिश्ता सख्त बाप के लिए इतना घटिया लफ्ज़ नहीं सुन सकता था। खबरदार जो मेरे बाप के ख़िलाफ़ एक गलत लफ्ज़ बोला, तुम जानती क्या हो मेरे बाबा के बारे में जो इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। इसके ज़ोरदार थप्पड़ से वो ज़मीन पर जा गिरी थी जब दाइम ने इसका बाजू पकड़कर अपने सामने उसे खड़ा किया। उसने इतनी सख्ती से इसके बाजू पकड़े थे कि जानू साईं को अपने बाजू में दर्द महसूस होने लगा। कुछ भी बोलने से पहले इन बातों की गहराई का मतलब समझ लो। तुम्हें एक बार किसी ने कह दिया और मैंने ये सब कुछ किया है तो तुमने मान भी लिया। मैं इनकार नहीं कर रहा, मैंने ही तुम्हें किडनैप किया था, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें जान से मारने का हरगिज़ नहीं था, और ना ही मैंने बहराम की जान लेनी चाहिए थी। मैं सिर्फ उसे नीचा दिखाना चाहता था, अपनों से बिछड़ने का दर्द महसूस करवाना चाहता था जो मैंने की। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे भाई ने किया है। हवेली में आग मैंने नहीं तुम्हारे भाई ने लगाई है। होर्न, तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने हवेली को आग नहीं लगाई। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कह सकता हूँ, तुमसे ज़्यादा मोहब्बत मैंने आज तक किसी से नहीं की। मैं तुम्हारे ख़ानदान का कातिल नहीं हूँ होर्न। ये सब कुछ बहराम ने किया है। बहराम ने उस दिन हवेली में आग लगाई थी, मैंने नहीं। प्लीज़ मेरा यकीन करो, तुम्हारी बेतबारी मेरी जान ले लेगी। मैं हमेशा से मुकद्दम साईं की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आज भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उनसे एक गलत फ़ैसला हुआ था जिसके लिए वो आखिरी लम्हात तक पछताते रहे। गाँव की एक लड़की ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए ये नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में नमी घुल चुकी थी। कितने सालों के बाद वो किसी को चाहने लगा था, क्यों उसकी ज़िंदगी में आया था, जिससे वो मोहब्बत करने लगा था, तो वो कैसे इसके ये नफ़रत बर्दाश्त कर सकता था। वो इसके सर पे हाथ रखे एक एक लफ्ज़ बोल रहा था, लेकिन होम की आंखों की बेतबारी अब भी कायम थी। उसने आहिस्ता से इसका हाथ अपने सर से हटाया और हाथ पकड़ कर आगे बढ़ गई। दायम को कुछ भी समझ नहीं आया, वो बस उसके साथ खिंचलता चला गया। होर ने उसके सामने अलमारी खोली और उसका हाथ कुरान पाक पे रखा। आप कहें कि मेरे घर वालों को आपने नहीं मारा, कहें कि मेरे घर वालों की मौत से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कहें कि हवेली को आपने आग नहीं लगाई थी। वो इसकी नज़रों में देखते हुए बोली, जबकि दाएं बेयकीनी से अपना हाथ देख रहा था जो उस कलाम पाक पर रखा गया था। मुझसे इतना बड़ा गुनाह मत करवाओ होर्न, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा कभी। क्यों तुम मेरा अमाल नामा स्याह कर रही हो? क्यों मुझे खुदा की नज़रों में गुनहगार कर रही हो? वो बेबसी से बोला। बस दूध का दूध और पानी का पानी। झूठे हैं आप। अगर आप सच्चे होते तो एक सेकंड न लगाते और नफ़रत से कहती। मुंह फेर गई। इसका इरादा यहाँ से जाने का था। वो उस शख्स के साथ एक लम्हा नहीं गुजार सकती थी, जबकि दाइम वहीं साकत खड़ा था। होर्न के कदम अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे जब उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। मैं दाइम शाह सूरी अल्लाह के इस मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खा के कहता हूँ, होर्न की हवेली में आग मैंने नहीं लगाई, ना ही मैं तुम्हारे ख़ानदान का कातिल हूँ। मैं अल्लाह की इस पाक किताब की कसम खा के कहता हूँ कि जो 10 साल मैंने जेल में गुजारे हैं मैं उसका मुस्तहिक नहीं था। मैं तब भी गुनहगार नहीं था, मैं अब भी गुनहगार नहीं हूँ। दायम शाह सूरी कसम खाता है कि आज तक उसने किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं किया सिवाय तुम्हारे। बेगुनाह हूँ, लेकिन एक गुनाह कर चुका हूँ। इस किताब की कसम खा रहा हूँ, ना मैं इतना फरिश्ता सख्त हूँ और ना ही नेक, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस किताब की कसम खानी पड़ रही है। अदालत में लोग इसी किताब की कसम खा कर हकीकत बयान करते हैं। शायद ही इस किताब पे हाथ रखकर आज तक किसी ने झूठ बोला होगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे अभी मौत आ जाए, मैं ज़िंदगी का अगला सूरज ना देख सकूँ। वो आहिस्ता से अपना हाथ कुरान से उठाते हुए अलमारी को बंद कर चुका था। होम खामोशी से उसे देख रही थी, जैसे इसके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मैं बहुत गुनहगार सही, लेकिन कसम झूठी नहीं खाऊंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। होम, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ।
یہ سب کچھ ادھورا ہے تمہارے بنا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو اس رات حویلی میں آگ بجھا رہا تھا۔ وہ پیٹرول اور مٹی کے تیل کے بڑے بڑے ڈرم تھے جو بری طرح سے آگ کو پھیلا رہے تھے۔ میں انہیں سیدھا کر رہا تھا آگ مزید نہ پھیلے۔ جب بہرام جلتی ہوئی آگ لے کر میری طرف آیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا اور پھر سب کے سامنے یہ کہنے لگا کہ میں آگ لگا رہا تھا جبکہ سب کچھ اس نے کیا ہے، ان سب لوگوں کا قاتل وہ ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے بہرام کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی، لیکن پھر مجھے بھی مجرم کہہ کر جیل میں ڈال دیا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی گنہگار ہوں، اور 10 سال میں نے بھی جیل میں کل کوٹری میں کاٹے تھے۔ اور میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، اپنے سب اپنوں کو کھو چکا ہوں، میں تمہیں کھو دیا تو مر جاؤں گا۔ دائم کی بات ابھی ادھوری تھی تب جب خورم اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے وہ سب کچھ کہا تو میں نے انہیں کو بس حقیقت مان لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور دائم نے بھی اسے اپنے باہوں میں بھر لیا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے چپ کروانے لگا۔ بس میری جان، اب اور مت رونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، شاید آپ نے کو یقین وہ دلا رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ آج جازم کی بارات جانی تھی جبکہ کل شازم کی بارات جانی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، پورا گاؤں ان کی خوشیوں میں شامل تھا، ماحول کو بہت خوبصورت بنایا گیا تھا، بارات کو شان اور شوکت سے ویلکم کیا گیا۔ نور نے نہ جانے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی رسمیں نبھائی تھی اور پھر دولہے کو لا کر دلہن کے پلوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ کیسی لگ رہی تھی جاننا بہت مشکل تھا کیونکہ گھونگھٹ سے وہ بھری ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر سے اس سے وہی باتیں یاد آنے لگی۔ کتنا انتظار تھا اسے اس دن کا، کتنا خوش تھا وہ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ کر، لیکن سارے خواب کہیں ٹوٹ سے گئے تھے۔ ضلع کی سہیلیاں نہ جانے کون کون سی رسمیں اور شرارتیں کر رہی تھیں جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جیجو، میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں، ویسے اتنی ضروری بات ہے تو نہیں لیکن پھر بھی ہم بتانا چاہتے ہیں، آخر آپ کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ لڑکی نے شرارت سے کہا، آپ کی بیوی فون پر 2 سال پہلے ماریا نے آپ کی جھوٹی موٹی گرل فرینڈ بن کر فون کیا تھا۔ اپنی سہیلی کی باتیں سن کر وہ بے ساختہ اس طرف دیکھنے لگی۔ سوری، ہم جانتے ہیں یہ بہت گھٹیا حرکت ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، آپ کی بیوی آپ سے ضرورت سے زیادہ ہی اعتبار کرتی ہے، اتنے نخرے دکھاتی تھی کالج میں، میرا منگیتر یہ، میرا منگیتر وہ۔ ہم نے سوچا کہیں کیوں نہ اسے بے وقوف بنایا جائے، اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ ایک ایسا کام کیا جس میں ہم نے ماریا کو آپ کی جھوٹی موٹی گرل فرینڈ بنا کر اسے فون کروا دیا اور ماریا نے کہا کہ جازم صرف میرا ہے، وہ تم سے شادی تو کر لے گا لیکن کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ قسم سے اتنا مزہ آیا، دوسرے دن اس کی حالت دیکھ کر بیچاری بہت پریشان ہو گئی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ دن میں اسے سب کچھ سچ بتا دیں گے، لیکن پھر اچانک ہی ماریا کی شادی طے ہو گئی اور اس کی شادی کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ بیچاری ماریا سوچ سوچ کر کبھی دوبارہ اس کے پاس نہیں آئی کہ اس کی وجہ سے کہیں آپ دونوں کا رشتہ نہ خراب ہو جائے۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی، اس نے بہت بار کوشش کی کہ وہ اسے فون کرے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے اس کی بیسٹ فرینڈ ہرٹ ہو۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ آپ دونوں کی شادی ہے تو یقین کریں وہ اتنی خوش تھی کہ کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہم لوگ صرف آپ لوگوں کی شادی اٹینڈ کرنے نہیں بلکہ معافی مانگنے آئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ پلیز ضلع ہمیں معاف کر دینا، شاید تمہیں تو وہ دن یاد بھی نہیں ہوگا جب ماریا نے تمہیں فون کیا۔ اللہ تم دونوں کا اعتبار ایسے ہی ایک دوسرے پر بنائے رکھے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس سے مل کر باہر چلی گئی۔ اس نے ایک نظر شرمندگی سے جازم کی طرف دیکھا، گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ تو نہیں پایا تھا لیکن اپنے ہاتھوں کو تالی مارتے ہوئے اسے اپریشیٹ کیا تھا۔ اگر کہو تو بتاؤ تمہاری سہیلی کو کتنا اعتبار ہے تمہیں مجھ پر؟ اس کا ایک جملہ اسے شرمندگی کی گہرائی تک لے گیا تھا۔ 2 سال اس نے کس طرح سے اسے ذلیل نہیں کیا تھا، وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ تو اس کی سہیلیوں کی ایک چھوٹی سی شرارت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کا شور تھا اور اٹھا اور اپنی گھر والوں سے ملتے ہوئے مسلسل جازم کے کچھ غصے کا پیمانہ ماپ رہی تھی۔ کیا وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گئی؟ کیا اپنی اس گھٹیا ترین حرکت کی سوری کر سکے گی؟ کیا وہ اسے بے اعتباری اس کی کوئی دلیل دے سکے گی؟ جہاں محبت ہو وہاں بے اعتباری نہیں ہوتی، لیکن ضلع کے لیے تو جیسے محبت کی ہر بات کا مطلب بدل چکا تھا۔ 2 سال پہلے صرف ایک فون کال سے اس جازم کا اعتبار بری طرح سے اس کا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ یہ اس کی بیسٹ فرینڈ کی حرکت تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے میں جازم سے معافی مانگ سکوں۔ ساری رات مسلسل یہی سوچتی رہی جبکہ یہ جازم بالکل خاموش تھا اور اس کی خاموشی خطرے کی نشانی تھی۔
کیا نکمّے قسم کے عاشق تھے یہ دونوں، ایک بات کی وجہ سے اتنا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ شاہزادے نے تو اس کی سہیلیوں کو آتے ہی آ گھیرا۔ اس کے شک کے عین مطابق یہ اس کی سہیلیوں کی حرکت تھی تو لوگ تو ویسے بھی آج زیلا سے معافی مانگنے والی تھی، لیکن شاہزادے نے یہ کہا کہ جب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے تب ہی اس سے بات کی جائے۔ ان کے پلان کے عین مطابق دونوں اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تھے جب زیلا کی سہیلیوں نے آ کر حقیقت بتائی، کیونکہ شاہزادہ جانتا تھا اگر ان دونوں سے الگ الگ اس بارے میں بات کی تو وہ پھر سے انا کا مسئلہ بنا لیں گے، کبھی ایک دوسرے سے بات کلیئر نہیں کریں گے۔ اس لیے شاہزادہ چاہتا تھا کہ یہ بات ان دونوں کے سامنے ہو، ایک ہی بات ایک ہی وقت پر کلیئر ہو جائے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے۔ گاڑی چلاتے ہوئے شاہزادہ کی ہنسی نہیں رک سکی تھی، بیچاری اس کی دوست اور بیچارہ اس کا بھائی یہ فضول مارا جا رہا تھا۔ یقیناً اب شاہزادہ نے زیلا کا حال بگاڑ دینا تھا، اگر ایسی سہیلی ہوتی ہے تو انسان کوئی دشمن کو ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھی زمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں زیلا کے ایک طرف عائشہ جبکہ دوسری طرف زمل بیٹھی تھی۔ شاہزادہ آگے شاہزادہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں، تمہاری کون سی سہیلی نے تمہارا دل توڑ دیا؟ گبر کو فون کرنے کی کوشش وہ کر رہی تھی اور فون لگنے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ ارے یار، میرا کسی نے دل نہیں توڑا، میں تو بس بات کر رہا ہوں، وہ شاہزادہ کے آگے منہ بنا کر بولا تھا، جب شاہزادہ نے رک کر ایک مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ اللہ، خود دولہا بن گئے ہو، میں نے کل بننا ہے، خبردار جو میری شکل بگاڑنے کی کوشش کی، میں اپنی بیوی کو بہت پسند ہوں، تمہارے والا حساب نہیں ہے یہاں پر۔ جبکہ زیلا کہنا چاہتی تھی کہ اب ادھر بھی وہ والا حساب نہیں ہے، اسے بھی اچانک شاہزادہ بہت اچھا لگنے لگا ہے جو بنا کسی غلطی کے اتنے وقت سے نفرت کا شکار ہو رہا تھا، لیکن شرم و حیا آ رہی ہے۔ وہ دلہن بنی منہ پھاڑ کے بولتی، وہ اچھی تو نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا بچپن سے لے کر اب تک اپنی زندگی کی ساری کہانی اسے بتا رہا تھا۔ اسرار شاہ سوری کے لیے اپنے منہ سے بولے گئے الفاظ کو وہ لے کر بہت شرمندہ تھی۔ چاچا تایا اتنے گھٹیا اور اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہیں، یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ۔ اسے تو بس کردم اور جنید کا ہی پتہ تھا، جن کے بارے میں دادا سائیں اسے اکثر بتاتی تھی کہ وہ تین مقابلے کرتے تھے کہ جانوں سے سب سے زیادہ کون پیار کرتا ہے۔ کبھی جنید جیتا، کبھی کردم تو کبھی مقدم اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ جاتا، اس کی بیٹی پر صرف اس کا حق ہے۔ کتنا خوش ہوتی تھی وہ اپنے تایا اور چاچا کے بارے میں جان کر۔ دائم کے چچا تایا کیسے انسان تھے، انسانیت تو تھی ہی نہیں ان لوگوں کے اندر۔ ابھی بھی یہی سب کچھ وہ سوچ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ دائم، ڈنر تو ہم کر چکے ہیں، پھر کون آیا ہے؟ اسے لگا کہ پھر سے اس کے تایا چچا آ گئے ہوں گے۔ اس نے فوراً دائم کا ہاتھ تھاما۔ گھبراؤ نہیں جانو سائیں، میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں کہ کون ہے، تم یہیں بیٹھو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں چھڑوا کر بولا، لیکن دروازہ کھولتے اس کی بے چینی بڑھ چکی تھی، جبکہ اس کی کیفیت سمجھے بغیر بہرام نے اس کا گریبان تھام لیا تھا۔ گھٹیا انسان، تجھے کیا لگا تھا میں کبھی تجھ تک نہیں پہنچ پاؤں گا؟ بتا کہاں ہے میری بہن؟ وہ غصے سے کہتا وہ اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مار چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا بول اٹھی تھی، بہرام بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے بہرام سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ اچانک اس کی آمد پر وہ بھڑبڑا چکی تھی۔ جانو سائیں، تم نہیں جانتی یہ آدمی کون ہے، یہ قاتل ہے ہمارے خاندان کا، اس نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، میں اس کی جان لے لوں گا آج۔ بس کریں، اور کتنے جھوٹ بولیں گے آپ، ہمارے خاندان کو برباد کرنے والے یہ نہیں بلکہ آپ تھے بابا سائیں کے قاتل، آپ ہیں، دائم نہیں، سب پتہ چل چکا ہے مجھے، جھوٹ بولتے ہیں آپ، حویلی میں آگ انہوں نے نہیں آپ نے لگائی تھی، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے، گاؤں والوں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تھا جرم کرتے ہوئے، آپ اپنے کیے کا الزام دائم پر لگا رہے ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بہرام بے یقینی سے اپنی بہن کو سن رہا تھا۔ جانو سائیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس آدمی نے تمہیں کوئی بھی من گھڑت کہانی بنا کر سنائی ہے تو تم نے مان بھی لی ہے؟ تم نے کیسے مان لیا تمہارا بھائی اپنے ہی خاندان کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اپنی ذات کو اگنور کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، سچ تو یہ ہے کہ آپ کبھی اپنی ضد اور غصے کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے، برداشت ہی نہیں کر پاتے آپ۔ وہ توجہ جو حویلی کے سب لوگ دائم کو دینے لگے تھے، آپ کو دائم سے نفرت تب ہوئی جب دائم گھر میں ایک بیٹے کی حیثیت سے رہنے لگا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے برداشت نہیں ہوا تب دائم آپ سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ آپ نے خود ہی اپنے خاندان کو ختم کر دیا۔ سب کچھ بتا چکے ہیں مجھے دائم، جھوٹے ہیں آپ، دائم نہیں۔ وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ بہرام نے ایک بے یقین نظر اپنی بہن کو اور پھر دائم کو دیکھا، جو بظاہر تو ان دونوں بہن بھائیوں کے بیچ کچھ نہیں بول پا رہا تھا، لیکن شاید جانو سائیں کو ان سے بہت دور لے جا چکا تھا۔ زیلا دلہن بنی شاہزادہ کی اسٹیج سجائے اس کے کمرے میں بیٹھی پل پل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزادہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اسے اس کی غلطی کے لیے ضرور معاف کر دے گا۔ زیلا جانتی تھی کہ اس نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن وہ خود بھی تو غلط فہمی کا شکار تھی۔ مانا کہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن غلطی تو غلطی ہوتی ہے اور ہر غلطی کی معافی ہوتی ہے، اور اسے یقین تھا کہ شاہزادہ بھی اس کو ضرور معاف کر دے گا۔
اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، نہ جانے جازم اس سے بات بھی کرے گا یا نہیں، لیکن پھر سب کی تعریفوں کو سوچتے ہوئے اسے ذرا سا حوصلہ ہوا۔ اس کی سہیلیوں تو کہہ رہی تھی کہ جازم آج ضرور اپنے ہوش گنوا بیٹھے گا۔ جازم تو ویسے بھی اس کی تعریف کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، آج تو ویسے بھی وہ کمال لگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا جازم اسے اپنے انداز میں سراہے گا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ نگاہیں جھکا گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ جازم اس کی طرف آنے کے بجائے الماری کی طرف بڑھا تھا اور وہ تیز تیز کچھ کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کپڑے لے کر واش روم گیا، واپس آیا تو اس کے کپڑے بدل چکے تھے۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ جازم آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تم چینج کر کے سو جاؤ، مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہے، وہ تیزی سے کہتا ہوا کچھ سامان چیک کر رہا تھا۔ آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے اور ضلع اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا تمہاری طرف سے۔ میرے بہت سارے خطاب نکلتے ہیں جو میں بعد میں آ کر نکالوں گا، فی الحال مجھے اپنا فرض نبھانا ہے۔ نہیں میں آپ کو اس طرح سے نہیں جانے دوں گی، آج تو شادی ہوئی ہے ہماری۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا، زیلا اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر دلہن بنی زیلا کی طرف، شاید نہیں، یقیناً آسمان سے اتری کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیوں شک دور ہو گیا تمہارا؟ تمہاری سہیلیاں 5 منٹ اگر تمہارے پاس بیٹھی تو تمہیں ساری غلط فہمی تمہاری دور ہو گئی۔ اس دن میں بھی تمہاری سہیلی کی 5 منٹ کی فون کال پر تمہیں مجھ سے زیادہ برا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں لگا تھا نا؟ تو ایسا کیوں نہیں کرتی زیلا؟ جا کے اپنی سہیلیوں میں سے کسی کو فون کر لو، سکتا ہے کہ وہ پھر سے تمہیں میرے بارے میں کچھ بتائیں اور تمہارا دماغ پھر سے گھوم جائے گا، جس سے تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ پھر 1-2 سال کے بعد تمہاری کوئی اور سہیلی آئے گی، تم سے معافی مانگے گی اور پھر تم مجھ سے پیار کرنے لگ جاؤ گے، یہی فرق ہے نا؟ اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، آج کوئی ایک بات کہے گا تو تم آ کر مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گی، پھر کل کوئی دوسرا آ کر کہے گا تو پھر تم نفرت کرنے لگ جاؤ گی، پھر جازم تو بے گناہ تھا تو تمہیں اچانک مجھ پر ترس آ جائے گا اور تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، پھر کچھ وقت اور گزرے گا، یہی واقعہ پھر پیش آئے گا اور کچھ عرصے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں زیلا، اس سب کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ میری محبت تھی، لیکن کل سے جب سے مجھے پتہ چلا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم